5वां दिन। जब मैं छोटी थी, यानी बहुत छोटी, तो मेरी एक आदत थी जिसे आज भी मेरे मामू, खालाएँ, कज़न्स वगैरह याद करते हैं, और वो थी लतीफ़े सुनाना। मुझे दर्जनों लतीफ़े याद होते थे और मैं एक महफ़िल में बड़े आराम से 40-50 लतीफ़े सुना दिया करती थी। मेरे लताइफ़ अमूमन तवील होते थे। हाज़रीन गौर से सुनते, सारी नज़रें मुझ पे होती और मैं आखिर में पंच लाइन बताने से पहले वक्फ़ा लिया करती थी। फिर पंच लाइन सुनाती। सामीन को समझने में 1 सेकंड या इससे भी कम वक्त लगता और फिर सब हंसने लग जाते। लतीफ़ा सुना के किसी को हंसाना और उसके हंसने का इंतज़ार करना किसी भी स्टोरी टेलर के लिए बहुत मज़े का काम होता है। मैं हमेशा से ही स्टोरी टेलर थी, लेकिन वक्त के साथ मेरी कहानियाँ बदलती गईं। अलबत्ता एक लतीफ़ा है जिसको मैं हमेशा आज भी सुनाया करती हूँ। वो है सिख और अलमारी वाली कहानी। है तो ये एक अच्छा खासा रेसिस्ट लतीफ़ा, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब हम रेसिज्म से आशना नहीं थे और हमारे खित्ते में फेयर एंड लवली का नाम फेयर एंड लवली ही था। हुआ यूँ कि एक सिख एक मुसलमान की दुकान पे गया और उससे पूछा कि ये सुरमई रंग की अलमारी कितने में दोगे। मुसलमान ने उसे सर से पैर तक देखा और कहा, हम सिखों को माल नहीं बेचते। सिख को बहुत नागवार गुजरा, लेकिन वो वहाँ से चला गया। अगले दिन वो एक मुसलमान मौलवी का रूप धार के आया और अलमारी की कीमत पूछी। मुसलमान ने कहा, तुम्हें कल भी बताया था कि हम सिखों को माल नहीं बेचते, जाओ यहाँ से। सिख हैरान हुआ कि इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं वही हूँ। मुझे तो इस हुलिये में किसी और ने नहीं पहचाना, लेकिन खैर वो चला गया। मगर अलमारी उसे बहुत पसंद आई थी। वो उसे किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहता था। अगले रोज़ वो एक बुद्धिस्ट भिक्षु के भेष में आया, उससे अगले रोज़ अंग्रेज़ के लिबास में, लेकिन हर दफ़ा हुलिया, दाढ़ी, मूंछ और आवाज़ बदलने के बावजूद भी मुसलमान दुकानदार उसे फ़ौरन पहचान लेता और चिढ़ के कहता, हम सिखों को माल नहीं बेचते, जाओ। आखिर में सिख तंग आ गया। उसने गुस्से से नकली दाढ़ी मूंछ उतार फेंकी और बोला, नहीं लेता मैं ये अलमारी, रखो अपने पास। बस मुझे इतना बता दो कि तुम मुझे हर दफ़ा पहचान कैसे जाते हो। मुझे तो इस हुलिये में मेरी माँ भी नहीं पहचान सकती। इस पे मुसलमान दुकानदार ने ठंडी सांस भरी और कहा, वो ऐसे सरदार जी कि तुम हर दफ़ा जिस अलमारी की कीमत दरियाफ्त करते हो वो अलमारी नहीं, फ्रिज है। मैं आपको हंसने के लिए एक लम्हे का वक्त देती हूँ, फिर हम चलते हैं उस वजह की तरफ जिसके बाइस मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। मेरी एक रीडर थी, उसका नाम करिश्मा था। वो बहुत ज़हीन लड़की थी। उसकी उम्र 16 साल थी जब उसने मुझे पहली ईमेल भेजी। मेरे लिए हर ईमेल या मैसेज का जवाब देना मुमकिन नहीं होता, लेकिन करिश्मा की ज़हानत, बातों और हिस्से मिजाज ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। वो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी थी, सो मैं अक्सर उसकी मेल या मैसेज का जवाब दे देती थी। मेरे बहुत कम ऐसे रीडर्स हैं जिनके साथ मैं ऑन एंड ऑफ राब्ते में रहती हूँ। इसी तरह करिश्मा के साथ भी राब्ता इस्तवार हो गया। लेकिन कुछ रोज़ बाद मुझे महसूस हुआ कि करिश्मा के मैसेजेस उदास होते जा रहे हैं। उदासी एक ऐसे स्प्रे की तरह है जिसे एक कोने में छिड़का जाए तो उसकी मखसूस महक सारे में फैल जाती है। हसास इंसान इसको फ़ौरन सूंघ लेता है। मेरे पूछने पे करिश्मा ने अपनी ज़िंदगी के चंद एक मसले बयान किए जो हर एक की ज़िंदगी में होते हैं। मैंने उसको वो हल बताया जो मेरे जहन में उन मसलों का बेहतरीन हल था। यूँ आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे अपने मसले बताने लगी। मैं कभी जवाब दे पाती, कभी कई कई दिन जवाब न दे सकती, लेकिन करिश्मा के मसाइल ख़त्म नहीं होते थे। वो एक के बाद एक मसले में फंस जाती थी। फिर एक रोज़ करिश्मा ने मुझे बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद एक तकलीफ़ दे दौरानिए का आगाज़ हुआ। उसका शौकत खाना में इलाज हुआ और उसके मैसेजेस की उदासी बढ़ती गई। एक तरफ वो पुरुमीद थी कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब बीमारी के खौफ ने उसे बहुत मायूस बना दिया था। उसकी बातों में उदासी, खुद तरसी और तलखी आने लगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उससे बात करना कम कर दी। जब डॉक्टर्स ने उसे साफ साफ बता दिया कि उसके पास 4 से 6 माह से ज़्यादा वक्त नहीं है, तो वो मज़ीद मायूस हो गई। पहली दफ़ा उसने ख़ुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की बात की। मैंने बस एक दफ़ा उसे समझाया कि ऐसा न सोचा करे, लेकिन जब हफ्ते भर बाद उसने शदीद मायूसी के आलम में वही बात दोहराई तो मैंने उसको समझाना छोड़ दिया। मैंने उसकी कॉल उठाना भी तर्क कर दी। मैं कभी उसके मैसेज का जवाब देती, कभी ना देती।
اسے محسوس ہوا کہ میرا رویہ اس سے روکھا ہو رہا ہے تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب خودکشی کی بات کے بعد شروع ہوا ہے، تو اس نے ایک دن مجھے میسج کیا کہ آئندہ وہ ایسی بات نہیں کہے گی، لیکن میرا رویہ اچھا ٹھیک ہے سے زیادہ گرم جوش نہ ہوا۔ کرشمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی ایک غلط بات پہ اتنی ناراض کیوں ہو گئی ہوں۔ وہ بہت تکلیف سے بتاتی کہ اس کے پاس زندگی کم ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر میں بھی اسے یوں اگنور کروں گی تو اس کے یہ آخری ماہ مزید اذیت ناک ہو جائیں گے، لیکن میں نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا، بالکل اگنور۔ میرے رویے سے وہ کافی دل برداشتہ ہوئی اور اس نے مجھے میسج کرنا چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے تو اس کی امی کا مجھے میسج آیا کہ کرشمہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئی ہے، آپ اس سے بات کر لیں، وہ آپ کو اپنا واحد دوست کہتی ہے۔ میں نے اس کی امی کو جواب میں لکھا کہ میں ضرور اس کو کال کروں گی، لیکن میں نے اسے کال نہیں کی۔ میں بالکل بے نیاز ہو گئی۔ مجھے اس کی امی کے 2-3 دفعہ میسج آئے، لیکن میں نے ان کا جواب نہیں دیا۔ قریباً 1 ماہ بعد مجھے پوسٹ میں ایک خط ملا جو 24-25 صفحے کا تھا۔ وہ کرشمہ نے میرے لیے لکھا تھا۔ اس خط کی پہلی سطر یہ کہتی تھی کہ جب تک آپ کو یہ خط ملے گا میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ میں نے خط سرسری سا پڑھا، گویا بس نظر دوڑائی۔ پھر میں نے اپنا واٹس ایپ کھولا، کچھ دیر سوچتی رہی کہ اس کو میسج کروں یا نہیں، پھر میں نے میسج نہیں کیا، میں نے فون رکھ دیا۔ اگلے روز مجھے اس کی امی کا میسج آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ کرشمہ نے گزشتہ شب ہسپتال میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ ساتھ ہی اس کی امی نے ایک جذباتی اور غصیلا پیغام میرے لیے لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے مجھے برا بھلا کہنے کے بعد لکھا تھا کہ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ریڈر تھی، وہ ایک بیمار لڑکی تھی۔ آپ کا کوئی ریڈر آپ سے اتنی محبت اور عقیدت رکھے لیکن آپ اس کو اس طرح نظر انداز کریں کہ آپ کو میری بیٹی پہ ذرا ترس نہیں آیا۔ کیا تھا جو مرنے سے پہلے آپ اس کو ذرا سی خوشی دے دیتی؟ اس نے آپ کے رویے کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ میں کافی دیر سوچتی رہی کہ اس بات کا کیا جواب دوں۔ پھر میں نے کوئی جواب دیے بنا فون رکھ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے اگلے ہفتے میں اس کی امی کی طرف سے 4-5 مزید ای میلز موصول ہوئیں۔ ہر ای میل میں انہوں نے اپنے بڑھتے ہوئے غم اور ڈرامہ کا ذمہ دار مجھے قرار دیا۔ ان ای میلز میں غصے سے زیادہ حیرت ہوتی تھی کہ مانا کہ آپ مصروف ہوتی ہیں، لیکن ایک ٹیومر کی پیشنٹ بچی کے لیے آپ کے پاس ذرا سا بھی وقت نہ تھا۔ آپ کو ذرا اس بچی پہ ترس نہیں آیا؟ اس کی امی کی آخری ای میل کو میں کافی دیر دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ جواب لکھوں یا نہ لکھوں۔ میرا جواب پڑھ کے دوسری جانب کی تکلیف بڑھ جائے گی، لیکن جواب لکھنا بھی ضروری تھا۔ بالآخر جواب لکھنا ضروری تھا، سو میں نے لکھنا شروع کیا۔ میں نے آپ کی ای میل پڑھی اور مجھے واقعی بہت افسوس ہوا۔ کس چیز کا افسوس یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے سکھ اور الماری والی کہانی سنی ہے؟ شاید نہیں، میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک سکھ ایک مسلمان کی دکان پہ گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ الماری کتنے کی دو گے؟ میں نے پورا قصہ لکھا اور آخر میں سکھ کے پوچھنے پہ مسلمان نے بتایا کہ اسے سکھ کی پہچان ایسے ہوتی تھی کیونکہ جس چیز کی وہ قیمت دریافت کر رہا تھا وہ الماری نہیں فریج تھا۔ میں ٹائپ کرتی گئی۔ دراصل سکھ حلیے بدل لیتا تھا لیکن اس کا مدعا ایک ہی رہتا تھا۔ وہ مختلف روپ دھار کے آتا لیکن ایک ہی چیز مانگتا۔ دکاندار اس کو اس کے بھیس سے نہیں، اس کی طلب سے پہچانتا تھا۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے بار بار الماری مانگ رہی ہیں اور میرے پاس دینے کے لیے کوئی الماری نہیں۔ میں نے ای میل بھیج دی اور پھر میں نے اس کو بلاک کر دیا تاکہ دوبارہ ان کی ای میلز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہانی کیوں سنا رہی ہوں؟ شاید آپ سمجھ گئے ہوں، شاید نہ سمجھے ہوں۔ جس دن اس لڑکی نے مجھے یہ بتایا کہ وہ خودکشی کرنے جا رہی ہے، میں سمجھ گئی کہ اس کو نہ برین ٹیومر ہے، نہ وہ خودکشی کرنا چاہتی ہے، نہ وہ ہاسپٹلائزڈ تھی، نہ اس کی ماں مجھے ای میلز کرتی تھی۔ وہ اپنی ای میلز اپنی ماں کے نام سے کرشمہ خود ہی کرتی تھی۔ کرشمہ نے بعد ازاں خودکشی بھی نہیں کی تھی، وہ زندہ تھی۔ میں اس کا رائٹنگ سٹائل پہچانتی تھی۔ الفاظ ہم لکھاریوں کا ہوم گراؤنڈ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے ہمارے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ مجھے لوگوں کی آوازیں بھول سکتی ہیں، شکلیں محو ہو سکتی ہیں، لیکن ہر شخص کا ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کا ایک منفرد انداز ہوتا ہے۔ کرشمہ اور اس کی ماں کا انداز ایک سا تھا۔ وہ جتنے نئے نام بنا کے مجھے ای میلز کر لیتی، میں اسے اس کے مدعے سے پہچان لیتی تھی، کیونکہ ہر بات کا اشارہ ایک ہی طرف تھا۔ مجھے توجہ دو، مجھے تمہاری توجہ چاہیے۔
اس کے سارے مسائل جو وہ مجھے سنایا کرتی تھی من گھڑت تھے۔ مجھے چند دن بعد سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا اس کی بیماری اور تکلیف کی داستان بھی من گھڑت تھی۔ وہ ہر ای میل میں مجھ سے الماری مانگتی تھی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کتنی عقل مند ہوں جو اس کے فریب کو پہلے دن سے پہچان گئی تھی، تو آپ غلط ہیں۔ میں اتنی عقل مند نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا پہلے ہو چکا تھا۔ کئی دفعہ بہت سے ایسے ریڈرز میرے سیلیبریٹی سائٹ سے متاثر ہو کے ایسے کام کر چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے ان کی پہچان ہونے لگی، اور جب کرشمہ والا واقعہ ہوا تو مجھے شروع میں ہی سمجھ آ گیا۔ ماضی کی غلطیوں سے میں نے یہ سیکھا تھا کہ نیڈی، توجہ کے طالب اور کلنگی، آپ کے پیچھے لگے رہنے والے رویے کی جیسے ہی پہچان ہو جائے اس سے فوراً دور بھاگ جانا چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ کرشمہ زندہ تھی اور ٹھیک تھی۔ وہ یہ کہانیاں صرف میری توجہ حاصل کرنے کے لیے گھڑا کرتی تھی۔ میں جواب میں اسے کچھ سخت نہیں کہنا چاہتی تھی، اس لیے میں اسے اگنور کرنے لگ گئی۔ یہ بھی میری غلطی تھی، کیونکہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، آپ دونوں کے لیے۔ کسی کو چپ کی مار نہیں مارنی چاہیے، ہمیشہ گفتگو کر کے تعلق ختم کرنا چاہیے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد کرشمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس نے مجھے اپنے نام سے ای میل کی اور کہا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے اپنے جھوٹ اور من گھڑت کہانیوں کے لیے معافی بھی مانگی۔ میں نے اس سے ایک مہذب گفتگو کی اور میں نے اسے معاف بھی کر دیا، لیکن میں دوبارہ اس لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں رکھ سکی۔ وہ آج بھی میری یادداشت میں ایک اچھی انسان ہی ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ ہر روز مجھے اپنے کسی نئے فرضی مسئلے کی کہانی سناتی ہے تاکہ میری توجہ لے سکے۔ میں نے ایک عرصے تک اس کی کاؤنسلنگ کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سے زیادہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی ایسا کیوں کرتی تھی؟ میں نے آپ کو اپنے کتے جینی کا قصہ سنایا تھا کہ کس طرح وہ ہر وقت توجہ کی منتظر رہتی تھی۔ ایوریج ذہانت کے لوگ کسی محبت میں مبتلا ہو کے ان کے لیے جینی بن جاتے ہیں، ہر وقت توجہ کے طالب۔ ان کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہوتی، سو ان کے دل کا پیندا نہیں ہوتا اور اس سے محبت کی توانائی امڑ امڑ کے باہر گر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اس زائد محبت کو کسی ایک انسان پہ صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن زیادہ ذہین لوگ ایسی محبت کا شکار ہو جائیں جو رومانوی اور افلاطونی دونوں ہو سکتی ہیں، تو وہ توجہ حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، محبوب سے رابطے میں رہنے کی سچویشن پیدا کرتے ہیں۔ شروع میں وہ اصلی مسائل لے کر آتے ہیں، ان کی محبوب شخصیت ان کو حل کرتی رہتی ہے، لیکن اس سے ان کی تسکین نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ ان کے پاس بہانے ختم ہونے لگتے ہیں تو وہ بہانے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ شخص مجھ سے بنا کسی وجہ کے بھی محبت کر سکتا ہے۔ اپنی قدر و قیمت کا احساس نہ ہونے کے باعث انہیں اپنا آپ محبت کے قابل نہیں لگتا۔ ان کو لگتا ہے کہ محبت کروانی پڑتی ہے۔ یوں وہ ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں جس سے محبوب کو ان سے ہمدردی محسوس ہو۔ یہ وہ لفظ تھا جس کی طرف میں آ رہی تھی۔ میں آپ کو یہ کہانی کیوں سنا رہی ہوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں بھی شاید کوئی ایسا شخص آپ کے پیچھے پڑا ہو جس سے آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہو، یا ہو سکتا ہے آپ بھی کسی کی ہمدردی اور توجہ کے طالب بنے ہوئے ہوں۔ کیا یہ رویہ آپ کے اندر بھی ہے؟ یہ جاننے کے لیے سوچیں کہ کہیں مجھے بھی کسی شخص کی ہمدردی کی چاہ تو نہیں؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ اپنا مرہم بنانا چاہتے ہیں؟ وہ میرے دکھ محسوس کرے، اس کو میری تکلیف کا احساس ہو، وہ میرے زخم کے راستے میرے اندر اترے، نہ کہ میرے دل کے راستے۔ کیا آپ ایسے انسان ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کو ایسا انسان کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایسا توجہ کا متقاضی انسان اپنے زخم کے راستے سے دوسرے کے دل میں اترنا چاہتا ہے، لیکن زخم بدبودار ہوتا ہے، اس پہ گندا خون جمع ہوتا ہے۔ آپ زبردستی کسی کو اپنے زخم کے قریب لا کے اسے جمع و خون سونگھنے پہ مجبور کریں تو وہ مروت میں اسے سونگھ تو لے گا، لیکن اس کے اندر ناگواریت بھر جائے گی، وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا۔ ایسے ذہین عاشق اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ محبوب کے سامنے خود کو بے چارہ، کمزور اور بے بس ظاہر کرتے ہیں، گویا یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم تب تک ٹھیک رہیں گے جب تک تم ہمیں توجہ دیتے رہو گے۔ تم میرے زخموں کو بھرو، میرے مسئلوں کو سنو، مجھے مکمل کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ایسے ذہین عاشق کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ صرف اس کا محبوب ہی اس کا مسیحا بن کے اسے تندرست کر سکتا ہے۔ کرنا بھی چاہیے۔ ہم ڈائجسٹ کی کہانیوں یا فلموں ڈراموں میں اکثر یہ لائن سنتے ہیں کہ تم میرے غموں کو سمیٹ لو۔
لیکن کوئی انسان کسی دوسرے کے غم نہیں سمیٹ سکتا، نہ کسی انسان سے دوستی یا تعلق خوشی حاصل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا عاشق چاہتا ہے کہ محبوب اس کے غم سمیٹ لے، لیکن محبوب ایسا نہیں کرتا۔ عاشق اس بات پہ بے بسی اور خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ میرا درد کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ میں روز اس کو اپنا ایک نیا غم سناتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے دور کھنچ رہا ہے، کیوں؟ محبوب دن بدن اپنے عاشق سے اکتانے لگتا ہے۔ ایسے میں عاشق اپنے اندر محبوب سے شکوے پالنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں ایسے خیالات چلتے ہیں، اس شخص کے پاس میرے دل کی چابی تھی، پھر بھی اس نے میرا علاج نہیں کیا۔ اس کا ایک میسج مجھے خوش کر سکتا تھا، ایک کال کر لیتا تو میرا دن اچھا گزرتا۔ کتنا ظالم اور بے حس شخص ہے یہ! مجھے اس سے کیوں اتنی محبت تھی؟ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ عاشق ایک وقت میں اس سے شدید نفرت کے ساتھ شدید محبت بھی کرتا ہے۔ محبوب ذرا توجہ دے تو وہ سب بھلا کے فوراً اس کی طرف لپک جائے گا۔ محبوب اگنور کرے تو اس سے شدید نفرت کرے گا۔ اگر محبوب توجہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے محبوب کو عاشق اب اچھا نہیں لگتا، سو عاشق کو اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا۔ محبوب اس کے میسج کا جواب نہ دے تو عاشق کا سارا دن برا گزرتا ہے۔ دراصل وہ محبوب سے نفرت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ محبوب ہے جو اب مجھے برا لگنے لگ گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹراما بانڈنگ۔ اپنے ٹراما، غم یا صدمے کے ذریعے کسی سے جڑنے کی کوشش کرنا۔ دوسرے الفاظ میں اپنے زخم کے راستے کسی کو خود سے محبت کروانے کی کوشش کرنا۔ یہاں ٹراما بانڈنگ کی کوشش کرنے والے عاشق سے کون سی دو غلطیاں ہو رہی ہیں؟ پہلی اس کی لا علمی ہے۔ ایسے عاشق وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے صحت مند اور متوازن تعلق نہیں بنایا ہوتا۔ بچپن میں ہونے والے برے واقعات یا کوئی پرانا ٹراما جس سے وہ کبھی نکل نہیں سکے، ان سے بڑے ہو کے بھی ایسے ٹاکسک تعلقات بنواتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ دیکھیں، جب انسان کبھی کسی صحت مند رشتے میں بندھا نہیں ہوتا تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ صحت مند تعلق کیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ بچی عمر میں چھوٹی تھی، اس کو تعلق بنانے کا پہلا اصول نہیں معلوم تھا کہ آپ کسی سے دوستی، محبت یا نکاح کا تعلق اس لیے نہیں جوڑتے کہ آپ کو خوشی ملے۔ اگر آپ خوشی کی تلاش میں رشتہ جوڑ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کو خوش کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ شادی یا دوستی یا اس تعلق کو پا لینے کے بعد بھی ناخوش اور محروم ہی رہیں گے، ترسے ہوئے، کسی کمی کا شکار، نامکمل۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوگی تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے، ان کی زندگی فیری ٹیل جیسی ہو جائے گی، ان کو بہت خوشیاں ملیں گی؟ جاگ جائیں، اب آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ غلط ہیں جو شادی اس لیے کرتے ہیں کہ یوں ان کی زندگی میں خوشی آئے گی۔ آپ نے شادی شدہ لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ شادی کے بعد زندگی بہت تلخ ہو جاتی ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ بھی غلط ہیں، اس لیے کہ یہ وہی لوگ تھے جو خوشی حاصل کرنے کی فینٹیسی کے ساتھ شادی کے تعلق میں بندھے تھے، لیکن شادی کے بعد ان کو خوشی نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت وغیرہ بس فیری ٹیل ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کی شادی اور دوستی کے بارے میں اپروچ ہی غلط ہے۔ آپ شادی یا کوئی بھی دوستانہ تعلق، بھلے وہ غیر رومانوی ہو، اس لیے نہیں بناتے کہ وہ آپ کو خوشی دے گا یا اس سے آپ کی بے رونق زندگی میں رنگ بھرے گا۔ آپ کوئی رشتہ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ آپ اپنے اندر کی خوشی کو اس رشتے میں انڈیل سکیں۔ آپ بے رونق زندگی لیے کسی دوسرے انسان کی زندگی میں داخل ہو کے اس رشتے کے کامیاب ہونے کی توقع نہیں کر سکتے۔ آپ دوستی یا شادی سے پہلے اپنی زندگی میں خود خوشی بھرتے ہیں، پھر آپ اس خوشی کو اس نئے رشتے میں انڈیلتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ نے روکھے پھیکے دل کے ساتھ خود کو کبھی کسی کی زندگی میں شامل نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ اس رشتے کو کچھ نہیں دے سکتے تو آپ اس سے اس کا سارا رنگ چھینتے جائیں گے۔ رشتہ، شادی، دوستی، یہ سب بناتے وقت دونوں فریق اپنے اندر کی محبت اور خوشی اس رشتے میں ڈالتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کامیاب رشتے میں دونوں لوگ بہت خوش باش ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہر وقت خوش باش نہیں ہوا کرتا، لیکن کامیاب اور صحت مند تعلق وہیں بنتے ہیں جہاں دونوں فریق اپنے آپ سے محبت کرتے ہوں، اپنے اندر سیکیور ہوں، خود سے مطمئن ہوں اور اپنی زندگی میں مثبت اپروچ رکھتے ہوں۔ یہ سب کیسے کرنا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر اس خوشی کو، اس مثبت اپروچ کو وہ ہر اس رشتے میں انڈیلتے ہیں جو وہ بناتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صحت مند اور متوازن تعلق بنانا۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں سے آپ بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت مثبت، مسکرانے والے، خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ان کی زندگی میں بھی مسئلے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ پہلے اپنی ذات اور اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ اعتماد سے اپنے لیے فیصلے لیتے ہیں، لوگوں سے اپنے لیے عزت ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر ان کی شکل عام ہو یا قد کاٹ واجبی، ان کے اپنے رشتوں سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے ایسے شکی شوہر بھی دیکھے ہوں گے یا رشتہ داروں سے قصے سنے ہوں گے جہاں مرد اپنی بیویوں کو میکے نہیں جانے دیتے، ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان پہ ہر وقت تنقید کرتے ہیں، وہ بیوی میں نقص نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شادی کے وقت اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ایک پیاری لڑکی سے یہ سوچ کے شادی کرتے ہیں کہ اب وہ بالآخر خوش ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ شادی ان کو خوش نہیں کرتی۔ وہ اس کا قصور بھی بیچاری لڑکی پہ ڈال دیتے ہیں کہ اسی میں مسئلہ ہے، اس کا قد، اس کا رنگ، بچے ہونا نہ ہونا، اس کے میکے والے، یہ سب ان کو ناخوش کر رہا ہے۔ وہ ہر روز کوئی نیا بہانہ گھڑ لیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی ناخوشی کی وجہ وہی عورت ہے۔ کمزور اور کم عمر معصوم لڑکیاں ان کی بات کو سچ سمجھ کے خود کو قصوروار گرداننے لگتی ہیں، جبکہ ایسا صرف اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ وہ شوہر شادی سے پہلے ایک بے رنگ دل لیے پھر رہا تھا۔ وہ دوسرے انسانوں میں اپنی خوشی تلاش کر رہا تھا، وہ کبھی اپنی ذات سے ملا ہی نہیں تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے خوشی کیا شے دے سکتی ہے۔ ذات شناسی اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنی کمی کا ذمہ دار کسی دوسرے کو نہ ٹھہرائیں۔ آپ کے پاس آپ کی اپنی خوشی کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ آپ کا منبع آپ کی اپنی ذات میں کہیں چھپا ہے۔ تعلق اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ یہ ہمیں خوش کرے۔ تعلق نے آپ کو نہیں بنانا، آپ نے تعلق کو بنانا ہے۔ اب واپس آتے ہیں ایسے عاشقوں کی طرف جو توجہ کے طالب ہوں۔ دوسری غلطی ایسے لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کو اپنے زخم کے ذریعے دل میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی ہمدردی لے کر اس کو خود سے قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کو دوسرے کے غم بور کرتے ہیں، اکتاہٹ ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ میری ایک کزن ہے، اس کی شادی لیٹ 20s میں ہوئی تھی۔ اس کی چند ماہ بعد ڈائیورس ہوئی۔ وہ ایک کیریئر وومن تھی، اس نے کام نہیں چھوڑا۔ اس نے کسی کو بیٹھ کے اپنی طلاق کے قصے نہیں سنائے۔ میں نے کبھی اس کی اتری صورت نہیں دیکھی۔ وہ آج ساری دنیا ٹریول کرتی ہے، اپنی جاب میں نت نئے ایڈونچر کرتی ہے، فیملی کی ساری برتھ ڈیز ارینج کرتی ہے، اپنے بھانجے بھانجیوں کے مسائل حل کرنے سے لے کر خاندان کے بہت سے معاملات نمٹاتی ہے، مختلف فورمز پہ جاتی ہے، کھاتی پیتی ہے۔ وہ اپنے کام کے ساتھ خوش نظر آتی ہے۔ اندر سے اس کے بھی مسئلے ہوں گے، 1000 مسئلے ہوں گے، لیکن وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کبھی اپنے اوپر خود ترسی کا لبادہ نہیں اوڑھتی۔ غموں کی داستان سنانے والے ہمیشہ کمزور نظر آتے ہیں، مضبوط لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی کامیابیوں اور اپنی اچھائیوں کے ذریعے دوسروں کے دل میں اترنا جانتے ہیں۔ آپ کا اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نت نئے لوگوں سے ملیں اور ان کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جانیں کہ آپ کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں اور وہ آپ سے متاثر ہوں کہ واہ تم نے اتنا کچھ سہا، پھر بھی تم اتنے مضبوط ہو، واہ۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی 1-2 دفعہ سے زیادہ آپ کا غم نہیں سنتا۔ ہم دکھوں کا اشتہار بن جاتے ہیں اور کوئی ہمارا دام لگانے نہیں آتا۔ شاید آپ کہیں کہ نہیں، آپ غلط کہہ رہی ہیں، ہمارے دکھ لوگ سنتے ہیں اور اچھے مشورے بھی دیتے ہیں، وہ ہم سے اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ کیا واقعی؟ مانا کہ آپ نے جس کو بھی اپنے غم سنائے اس نے تسلی سے سن لیے، لیکن کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ آپ کو ہر چند دن بعد ایک نئے سامع کی ضرورت پڑتی ہے؟ 1-2 قریبی دوستوں کو اپنے غم بتانے سے آپ کی تسلی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال آپ پہ تب لاگو ہوتا ہے جب آپ ٹراما بانڈنگ کی خواہش رکھنے والے ہوں۔ اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو ان باتوں کو پرسنل نہ لیں، ان کو سمجھ کے پڑھ لیں، یہ آگے بھی آپ کے کام آئیں گی۔ انسان ٹراما کے ذریعے کسی سے بانڈنگ کی خواہش کب رکھتا ہے؟ جب اس کے پاس اچھے دوستوں کی کمی ہوتی ہے، اس کو محبت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اپنا دکھی دل لوگوں کو دکھانے سے وہ اس کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ یہ سب لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ میں بیمار ہوں، میں دکھی ہوں، تم مجھے صحت مند بناؤ، تم میری دوا بن جاؤ۔ یہ ٹراما بانڈنگ ہے اور یہ سب سے ناپسندیدہ رویہ ہے۔ اگر یہ رویہ آپ کے اندر بھی ہے تو ایک بات جان لیں کہ آپ اس رویے سے کبھی کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بات آج ذہن میں بٹھا لیں۔
اگر ٹراما بانڈنگ کام کرتی ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے جہاں دوسرا فریق بھی ذہنی بیمار ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ ہو کے مزید پستی میں گرتے جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر صحت مند لوگوں کے اوپر یہ کام نہیں کرتی۔ لوگ ایسے شخص کو سخت ناپسند کرتے ہیں جس کی زبان ہر وقت دکھوں کی داستان سنائے، اور ذہنی طور پہ صحت مند انسان فوراً ایسے انسان کو سونگ لیتا ہے جو ٹراما کے ذریعے اس کے اوپر انحصار کرنے کی خواہش رکھے۔ میرے کئی ریڈرز مجھے میسیج اور میلز کرتے ہیں، میں بہت سو کو جواب دیتی ہوں، لیکن مجھے جہاں بھی لگے کہ کوئی میری ریڈر مجھ سے آبسیسڈ ہے، کچھ زیادہ ہی میسیج کر رہی ہے، ایسے جیسے اس کو میں نے جواب نہ دیا تو اس کا دن برا گزرے گا، وہاں میں اس ریڈر کو فوراً جواب دینا ترک کر دیتی ہوں۔ شاید آپ کو لگے کہ میرا رویہ سخت ہے، لیکن میں اپنی لڑکیوں کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ میرے میسیج کے انتظار میں وقت ضائع کریں۔ میں اس رویے کی حوصلہ شکنی کرتی ہوں۔ یہاں وہ ریڈرز مراد نہیں ہیں جن کو رائٹر اگر ایک میسیج کرے تو ان کا سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ یہ تو ایک نیچرل سا رویہ ہے۔ میرے فیوریٹ ایکٹرز، رائٹرز یا سیلیبریٹیز آج بھی اگر میرے کسی کومنٹ کو صرف لائک ہی کر دیں تو میرا دل خوشی سے پھولے نہیں سماتا، سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ یہ بالکل مختلف چیز ہے، یہ فین گرلنگ ہے، مگر یہ ٹاکسک تب بنے گی جب میں کریزی طریقے سے کسی سیلیبریٹی کو میسیج کروں، اس کو بار بار لکھوں کہ وہ مجھ سے دوستی کر لے اور میں اس سے دوستی کرنے کے خواب دیکھوں، وہ مجھ سے قریب ہو جائے، وہ میری زندگی کی کہانی سنے، اسے میرے بارے میں علم ہو اور میں اس چیز کی کوشش بھی کرنے لگ جاؤں۔ نہیں بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے اس سے قریب ہونے کی؟ کومنٹ لائک کر دے، آٹوگراف یا سیلفی مل جائے، بات کا جواب دے دے، بس بہت ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش، میں اپنی زندگی میں، میری خوشی اس پہ منحصر تھوڑا ہی ہے۔ میری ایک ریڈر ایسی بھی رہی ہے جو ٹین ایج میں مجھے بہت آبزیشن کے ساتھ میسیج کیا کرتی تھی۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ وجہ پوچھی تو میں نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی خوشی ڈھونڈنے کے لیے مجھے اپنی بیساکھی بنا لو۔ میں کسی کی بیساکھی نہیں بننا چاہتی۔ وہ لڑکی اس بات کو سمجھ گئی، وہ اس فیز سے نکل آئی۔ میں نے اس لڑکی کو واقعتاً گرو ہوتے دیکھا، وہ اپنا ہیرو خود بن گئی۔ آج وہ ایک کامیاب کیریئر وومن ہے اور اب اس کی میرے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے، کیونکہ جب میں نے اسے ایک آزاد خود انحصار انسان بنتے دیکھا تو مجھے اس سے بات کرنا اور اس سے دوستی کرنا اچھا لگنے لگا۔ ہمارا تعلق بیلنس ہو گیا۔ لیکن کئی برس پہلے اگر میں ہر وقت اس کو توجہ دیتی، اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتی، تو یہ چیز اس کو مزید میرے اوپر انحصار کرنا سکھاتی۔ یہ ہم دونوں کے لیے نقصان دہ تھی، یوں وہ کبھی آزاد نہ ہو سکتی۔ آپ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس کے ٹراما سے نہیں نکال سکتے، سوائے اس کے کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ ہو۔ آپ نے کسی کا سائیکالوجسٹ بننا بھی نہیں ہے، آپ نے کسی دوسرے انسان کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اب آتے ہیں ایک اہم سوال کی طرف، اگر آپ کو یہ مرض لاحق ہے تو اس سے کیسے نکلا جائے؟ آپ نے اپنے ماضی کا جائزہ لینا ہے۔ اگر آج کل آپ کسی ایسی ہی محبت یا بانڈنگ میں مبتلا ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ ایسے تعلقات میں بندھ چکے ہوں گے۔ یہ آپ کا پیٹرن آف بیہیویئر بن گیا ہے۔ پیٹرن آف بیہیویئر کسی ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جو آپ بار بار اس طرح کی سچویشن میں گرفتار ہو جانے کی بات کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے، بالفرض کوئی ٹیچر یا کوئی دوست، رومانوی محبت کو چھوڑ دیں، سادہ صاف ستھری محبت کی بات کر لیں۔ آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے، مگر چونکہ آپ کا بیہیویئرل پیٹرن مسلسل غم سنا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، تو آپ ہر نئے محبوب کے ساتھ وہی کریں گے جو پچھلے کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ہر کچھ عرصے بعد کسی نئے انسان کے ساتھ جذباتی وابستگی ہو جانا دراصل محبت نہیں ہوتی، یہ ایموشنل ایڈکشن ہوتی ہے جو صرف آپ اپنی توجہ کی کمی اور محرومی کو دور کرنے کے لیے قائم کرتے ہیں۔ آپ نے آج سے اس پیٹرن کو توڑنا ہے۔ آج سے ابتدا کریں، یہ اصول بنائیں کہ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے آپ اپنے غم نہیں سنائیں گے، نہ آپ اپنی خوشی سنائیں گے۔ غم آپ نے اپنے اندر دفن کر لینے ہیں۔ آپ نے اپنی اسٹرگل کی داستان لوگوں کو نہیں سنانی۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ شاید آپ کہیں کہ بانٹنے سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ ہاں، اس وقت جب آپ غم سے گزر رہے ہوں۔ آپ صرف ایک دو لوگوں کے پاس جائیں، ان سے مسئلے کا حل دریافت کریں، اور جب اس سے نکل آئیں تو اس بات کو بار بار نہ دہرائیں۔
غم صرف تب سنائیں جب وہ تکلیف دیتا ہو، جب وہ ایسا ٹراما بن جائے جو کئی برس بعد بھی تندرست نہ ہو تو آپ دوستوں سے بات کریں، تھراپی میں جائیں، لیکن ماضی کے گزرے غم ہر ایک کو سنانے کے لیے نہیں ہوتے، محبوب کو سنانے کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اس غم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالا تھا، اس غم سے اللہ نے آپ کو نکال دیا۔ یہ شکر کا وقت ہے، نہ کہ لکیر پیٹنے کا۔ اگر آپ بار بار ہر آئے گئے کے سامنے اپنے رونے روتے رہیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ غم آپ نے صرف اس شخص کو سنانا ہے جو آپ کو کوئی ایسی بات بتا سکے جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ جیسے میری ایک دوست کو بہت عرصے بعد معلوم ہوا کہ میں ایک حادثے سے گزری ہوں۔ ہم ایک شہر میں رہتے تھے، پھر بھی کبھی میں نے اسے نہیں بتایا۔ اس نے بہت حیرانی سے کہا کہ تم نے مجھے شیئر بھی نہیں کیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ ہاں، تم سے شیئر کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ تم مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتی تھیں جو مجھے خود سے معلوم نہ ہو۔ ہماری کہانی اور ڈراموں میں لڑکیوں کو فیری ٹیلز والی شہزادیاں دکھایا جاتا ہے۔ کانچ کی جوتی پہنے وہ لوگوں کے مظالم جھیل رہی ہوتی ہیں، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی خوشی آ جائے تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ 12 بجے کے بعد ان سے چھن جائے گی، کیونکہ وہ صرف کدو اور چوہوں کی مستحق ہیں، شاہی بگیوں اور شہزادوں کی نہیں۔ ایسی لڑکیاں خود کو نازک اور چھوئی موئی سی ڈیمسل ان ڈسٹریس بنا کے رکھتی ہیں، جو ڈیوری سے لگ کے کسی ایسے شخص کا انتظار کرتی ہیں جو کانچ کا سلیپر ہاتھ میں لیے ان کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ کانچ کا جوتا پہنتے ہی، دوسرے لفظوں میں شادی ہوتے ہی، وہ پھر سے بنی سنوری شہزادی بن جائیں گی۔ وہ پرنس ساتھ ہوگا تو وہ ہر سوتیلے رویے سے لڑ جائیں گی۔ لیکن ہماری کہانیاں ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ اصل شہزادی وہ ہوتی ہے جو کسی گلاس سلیپر کے بغیر ہی اپنے پہ ظلم کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ اگر شہزادے نے اس کو پسند کرنا ہے تو اس کی غربت اور ٹاٹ کے لباس میں ہی پسند کرے نا۔ اسے اپنے پیر کو شہزادے کے مطابق گلاس سلیپر میں فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سوتیلی ماں کو اپنا رویہ فٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری غلطی سنڈریلا کی اپنی تھی۔ اسے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ چند حدود مقرر کرنی تھی۔ وہ بھی گھر کے کام کرے گی، لیکن اس کی بہنیں بھی ساتھ ہی کام کریں گی۔ شہزادہ اس کا مسیحا بن کے کیوں آئے؟ شہزادہ اس کے حالات دیکھ کے اس پہ ترس کیوں کھائے؟ وہ اپنے حالات خود کیوں نہ بدلے؟ 2 دن سنڈریلا ان ماں بہنوں کا کھانا پینا بند کر دیتی اور گھر کے کام کاج سے ہاتھ روک لیتی تو کس طرح اس کی ماں بہنیں اپنا رویہ درست نہ کرتی؟ وہ سنڈریلا پہ انحصار کرتی تھیں، سنڈریلا ان پہ نہیں۔ اچھا، اگر وہ صحت اور قوت میں سنڈریلا سے کئی گنا زیادہ تھیں تو سنڈریلا ان کو کئی دوسرے طریقوں سے تنگ کر کے اپنی ڈیمانڈز منوا سکتی تھی۔ لیکن سنڈریلا کو کیا کام زیادہ آرام دہ لگا؟ یہ کہ وہ کسی فیری گاڈ مدر کا انتظار کرے جو اس کے حالات بدل دے۔ وہ کسی پرنس چارمنگ کے لیے آنکھیں بچھائے جو اس کو ان حالات سے نکال کے لے جائے۔ اب نئی فیری ٹیلز لکھنے کا وقت ہے۔ اب اپنی کہانیاں خود لکھنے کا زمانہ ہے۔ آپ میں اتنی سیلف رسپیکٹ اور وقار ہونا چاہیے کہ کسی کو خود پہ ترس نہ کھانے دے۔ اپنے ساتھ پیش آئے برے واقعات کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چھپا لینا ہے یا ان پہ شرمندہ ہونا ہے۔ اگر ڈائیورس ہوئی ہے اور کوئی وجہ پوچھے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ بعض اوقات 2 اچھے لوگ بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پوری کہانی سنانی کہ ساس نندوں نے ظلم کیے یا شوہر نے دوسری عورت کے پیچھے چھوڑ دیا۔ آج کل جاب نہیں کر رہے تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ کچھ پلان کر رہا ہوں، جلد بتاؤں گا۔ مایوسی کی داستان نہیں سنانی کہ پچھلی جاب کیوں چھوٹی۔ ایک سطر کے سوال کا جواب 1 سطر میں کافی ہوتا ہے۔ میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جو کسی سے پہلی ملاقات میں ملتے ساتھ ہی اپنی زندگی کی ساری داستان سنا دیتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ لوگ آپ کی طویل داستان سن کے آپ کی وہ عزت نہیں کریں گے جو مختصر جواب سے آپ کو ملے گی۔ ایک روپ سا آ جائے گا کہ اس شخص کو اپنی پرائیویسی کا خیال ہے، اس نے اپنی حدود متعین کی ہیں اور مجھے اتنی جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس سے ایسا سوال دوبارہ کروں۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ کہہ کے رخ موڑ لینا کتنا مشکل ہے، لیکن یہی کلیہ ٹراما بانڈنگ کی خواہش رکھنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ غم سنا سنا کے لوگوں کی توجہ چاہتا ہے، حالانکہ یہ انسان کا ایک باوقار مسٹری ہونا ہے جو اسے عزت دلاتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسے پرکشش بناتا ہے۔ محبت کروانے کے لیے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص آپ کو آپ کی وجہ سے توجہ نہیں دے سکتا، آپ کو اس کی توجہ مانگنی ہی نہیں چاہیے۔ لوگ ٹراما بورڈنگ سے اس لیے جڑنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں خود پہ یقین نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی نظروں میں اپنی ذات کی قدر اتنی کم ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے وہ اپنی اصل شخصیت سے کبھی کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔
اس لیے ان کو سہارے چاہیے ہوتے ہیں، جھوٹ کے، اپنی محرومیوں کے اظہار کے۔ شاید اسی طرح وہ کسی کی توجہ گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ٹراما بانڈنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ محبوب کی ایبیوز، بے رخی، غلط رویہ بھی محبت شمار ہوتی ہے۔ محبوب آپ کا میسج اگنور کرے، آپ کو برا بھلا کہے، ایٹیٹیوڈ دکھائے یا شادی شدہ زندگیوں میں شوہر کی صورت میں جسمانی اذیت دے۔ کسی بھی قسم کی اذیت دینے کے بعد وہ اچھا ہو جائے اور پہلے جیسا رویہ اپنا لے تو عاشق سب بھول بھال جاتا ہے، کیونکہ وہ محبوب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ٹراما کے ذریعے خود کو اس کے ساتھ جوڑ چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ٹراما کے ذریعے جڑے ہیں اور آپ کا محبوب خود بھی ذہنی طور پہ بیمار ہے تو وہ آپ کو اس تعلق میں باندھے رکھے گا، لیکن اگر وہ ذہنی طور پہ صحت مند انسان ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی سے نکال دے گا، کیونکہ اسے اپنی ذہنی صحت عزیز ہے اور آپ اسے پریشان کر رہے ہیں۔ پھر دوست کیسے بنائے جائیں؟ کیسے لوگوں کو خود سے محبت کروائی جائے؟ اپنے اس پیٹرن کو توڑ کے، لوگوں سے اوتھینٹک بانڈنگ کے ذریعے جڑ کے۔ اوتھینٹک یا اصل محبت سست روی سے آگے بڑھتی ہے۔ جیسے جیسے آپ انسان کو جانتے ہیں ویسے ویسے اس کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، جبکہ ٹراما بانڈنگ ایک جادوئی سا اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ بس آپ دونوں ہر وقت رابطے میں رہیں، ہر وقت بات کرتے رہیں۔ وہ شخص گلوکوز کی ایک بوتل بن جاتا ہے جس سے قطرہ قطرہ رس کے آپ کے اندر ٹپکایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں خوراک رکی، یہاں آپ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر اضطراب میں چکر کاٹنے لگے۔ ٹراما بانڈنگ میں جدائی بے قرار کر دیتی ہے، محبوب کا دور جانا بے چین کر دیتا ہے۔ یہ نارمل نہیں ہے۔ اصل محبت آپ کو آزاد کر دیتی ہے، آپ کو دوست یا محبوب کی کمپنی خوش کرتی ہے، اور اس کے دور جانے پہ بھلے آپ اس کو مس کریں لیکن آپ کی اپنی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ اصل محبت توازن کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ میسج کا جواب نہ دے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مصروف ہے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے جیسے آپ کی ہے۔ ٹراما بانڈنگ میں آپ محبوب کے ساتھ خود کو خوش محسوس کرتے ہیں، اصل محبت میں آپ محبوب کے ساتھ خود کو سیکیور محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں سے اوتھینٹک طریقے سے بانڈ ہونے کا طریقہ وہی پرانا ہے جس کے ذریعے ہر عظیم محبت جنم لیتی اور پروان چڑھتی ہے، اور وہ ہے اپنے محبوب کو اپنے اندر کے اصل انسان سے ملوانا۔ کسی کو آپ سے محبت تب ہوگی جب وہ آپ کے اندر کے اصل انسان کو جاننے لگے گا، یعنی آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند، آپ کے شوق کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں، کیا آپ لوگوں سے مہربانی کا رویہ رکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کیا آپ کی حصے مزاح اچھی ہے، کیا آپ ایک فن پرسن ہیں یا بورنگ، آپ لوگوں کو اپنے رویے، باتوں اور اخلاق سے کمفرٹیبل محسوس کرواتے ہیں یا نہیں، کیا آپ لوگوں کو کچھ نیا سکھاتے ہیں، کیا لوگ آپ کے پاس سے خوشی سے اٹھتے ہیں یا بھاری دل کے ساتھ۔ آپ کے بارے میں یہ باتیں جان لینے کے بعد کوئی شخص یا آپ سے دور چلا جاتا ہے یا آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ اس شخص پہ بھی منحصر ہے کہ وہ خود کس چیز کی قدر کرتا ہے۔ اگر آپ ایک مہربان انسان ہیں اور وہ خود غرض اور مفاد پرست، تو وہ آپ کو بے وقوف گردان کے دور ہو جائے گا، وہ آپ کے قابل ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں، آپ اپنے جیسے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی لیے جب آپ خود کو مثبت بناتے ہیں تو آپ مثبت لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور منفی لوگوں کو جلد پہچان کے ان سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں، یعنی آپ کی شخصیت کیسی ہے، یہ ہے وہ چیز جسے جان کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کے لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ آپ نے لوگوں کو اپنی ذات خود دریافت کرنے دینا ہے، آپ نے لوگوں کو اپنا تعاقب کرنے دینا ہے۔ دوسروں کو اتنا موقع اور وقت تو دیں کہ وہ آپ کی جستجو کے سفر پہ نکلیں، وہ آپ کو تلاش کر سکیں اور پرت در پرت آپ کے اندر کے انسان کو کھوجیں، اور اگر وہ انسان مثبت اور اچھا ہے، اپنے آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو لوگ خود بخود آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ کہنے کو یہ کتابی بات لگتی ہے، لیکن جب تک آپ خود سے تعلق قائم نہیں کرتے، دوسروں سے خود کو جوڑنا نیری بے وقوفی ہے۔ اور خود سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے؟ اسی اوتھینٹک بانڈنگ سے جس سے بعد میں آپ نے دوسروں سے جڑنا ہے، یعنی اپنے اندر کے اچھے انسان سے مل کے، اپنے آپ کو جان کے، اپنی خوبیوں کو پہچان کے۔ جب آپ اپنے رویے کا جائزہ لینے لگتے ہیں، اپنی خامیوں پہ کام کرنے لگتے ہیں، تب آپ پہ اپنی ہی ذات کے کچھ ایسے پہلو بھی کھلتے ہیں جن سے آپ پہلے ناآشنا تھے۔
جو آپ سے آپ کو جان کے بھی جڑ نہیں پا رہا وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس پہ وقت ضائع کیا جائے۔ خود کو اس کے سائز کی کانچ کی جوتی میں فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں تک ہم نے بات کی ایسے ٹراما بانڈنگ رویے کی جو آپ کے اندر شاید موجود ہو، شاید نہ ہو، لیکن شاید یہ سب کسی ایسے انسان میں موجود ہو جو آپ کے لیے اس وقت ایک آزمائش بنا ہو۔ کیا ایسا ہے؟ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا کوئی شخص اس وقت آپ کے ساتھ ڈرامہ کے ذریعے جڑنا چاہتا ہے؟ میں اسکول کالجز کی لڑکیوں میں اکثر دیکھتی ہوں کہ وہ کسی لڑکی کو پسند نہ کرنے کے باوجود کہتی ہیں کہ یہ بیچاری مجھے بہت پسند کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ بات کرنے سے اس کے مسئلے حل ہونے لگتے ہیں، اس لیے میں اس سے دوستی رکھنے پہ مجبور ہوں۔ ایسی محبت بظاہر معصوم ہوتی ہے، اس میں کچھ غلط یا غیر اخلاقی نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کے لیے ٹاکسک ہے۔ کہیں کوئی آپ کی زندگی میں ڈرامہ کے ذریعے آپ سے جڑنا تو نہیں چاہتا؟ اور کیسے معلوم ہوگا کہ ایسا شخص واقعی ٹاکسک ہے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے ایک ایکسرسائز کریں۔ اپنے ذہن میں کسی ایسے شخص کو لائیں جو آپ سے شدید محبت کا دعویٰ کرتا ہو، اور پھر درج ذیل سوالات کے جواب سوچیں۔ کیا جب وہ شخص آپ پہ اپنا غصہ یا جذباتی لاوا نکالتا ہے تو آپ اس کو یہ سوچ کے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے؟ کیا اس کے ہر وقت آپ کے پیچھے پڑے رہنے کو آپ محبت گردانتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ سارا وقت گزارنا چاہتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلے ہیں، مگر کیا آپ اس شخص کو فکس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آپ کی ضرورت ہے ورنہ وہ کہیں کھو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس کا آپ کے بغیر کیا بنے گا؟ کیا آپ اس کی باتیں اس لیے سنتے ہیں کیونکہ آپ کے خیال میں وہ آپ سے محبت کرتا ہے، البتہ آپ کو اس سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ خود کو نقصان نہ پہنچا دے؟ کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کبھی بدل جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، بھلے وہ آپ کے ساتھ جو بھی کرے؟ آپ کو اس پہ پیار نہیں آتا، ترس آتا ہے، اور آپ بس اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے اختلاف کرنے سے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ اس کا اختلاف پہ جذباتی رد عمل بہت شدید ہوتا ہے، اور آپ کے اندر اس سے ڈیل کرنے کی توانائی نہیں ہے۔ وہ اکثر آپ کی لا تعلقی کو اپنی تباہی کی وجہ بتاتا ہے، اور آپ خود میں گلٹی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ بار بار اس کو اس کے غلط رویے کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر درج بالا سوالات میں سے 3 کے جواب بھی ہاں میں ہیں تو یہ جان لیجئے کہ آپ ایک ٹراما بانڈنگ میں پھنسے ہیں۔ اب چند باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے کیونکہ آپ اس سچویشن میں محبوب ہیں۔ پہلی بات، وہ شخص کبھی نہیں بدلے گا، اور آپ کو اپنی ذہنی صحت کے لیے اس تعلق سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو تندرست نہیں کر سکتے، اس شخص نے خود اپنے آپ کو تندرست کرنا ہے۔ دوسری بات، آپ اس کی اس بے بس کمزور حالت کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ایسے لوگ آپ کو گلٹی محسوس کرواتے ہیں تاکہ آپ ان پہ ترس کھا کے ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ہر وقت آپ کی توجہ مانگنا، ہر وقت آپ کے پیچھے بھاگنا آپ کی ذہنی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ تیسری بات، اس تعلق سے نکلنے کی کوشش کریں، لیکن سائلنٹ ٹریٹمنٹ کے ساتھ نہیں۔ چپ چاپ اس کو اپنی زندگی سے نہ کاٹ دیں، وہ بھی غلط ہے۔ آپ ہمیشہ ایک مہذب گفتگو ضرور کیا کریں۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہم ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن اس کو ایک دفعہ بتائیں ضرور کہ آپ کے تعلق میں کیا مسئلہ ہے، اور ہو سکے تو اس کو ایک چانس دیں۔ اگر وہ پھر بھی اپنا رویہ درست نہیں کرتا تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آپ اہم ہیں، آپ کی ذہنی صحت اہم ہے۔ اس کو آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، یہ اس کی لرننگ ہے، یہ اس کا سبق ہے، اس کو اس سے خود کچھ سیکھنا ہے۔ آپ اس کے ساتھ مزید رہیں گے تو خود کو بھی ذہنی طور پہ بیمار کریں گے۔ ٹراما بانڈنگ کو اپنے اور دوسروں کے اندر پہچاننا خود شناسی کی طرف ایک قدم ہے۔ آج بھی آپ کو چاہیے کہ چند منٹ خاموشی سے اپنے ساتھ گزاریں، اپنی زندگی میں موجود ٹراما بانڈنگ کو ڈھونڈیں۔ آپ عاشق ہیں یا محبوب، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں اور اس مسئلے سے نکلیں۔ یہ آسان نہیں ہوگا، اگر یہ آسان ہوتا تو سب کر لیتے۔ سارے لوگ کینسر کے علاج سے نہیں بچ جاتے، سارے لوگ کینسر سے مر بھی نہیں جاتے۔ بچتا وہی ہے جس کا مرض وقت پہ معلوم ہو جائے، وہ اپنا علاج جان لگا کے کرے، اس کو اچھا معالج ملے اور اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کی مدد کرے۔ تو اپنا علاج کریں، اور اگر کسی اور کو یہ مرض ہے تو اس کو خود سے دور کریں۔
یہ مرض آپ کے اندر ہے تو کینسر ہے، اس کے اندر ہے تو چھوت ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو دور کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ کسی کے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ آپ کو صرف یہاں اپنی روح کا علاج کرنا ہے۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہاں سب اپنا اپنا وقت کاٹنے آئے ہیں۔ آپ نے بھی صرف اپنا وقت کاٹنا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔